अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक और वीडियो ईटा की तैयारी के हवाले से हम बना रहे हैं आज, क्योंकि अक्सर मेंबर्स का एक सवाल आ रहा है कमेंट्स में या इनबॉक्स में कि ईटा की बेहतरीन तैयारी हम कैसे करें, क्योंकि टेस्ट की जो अप्लाई है वो डेट गुज़र चुकी है। आगे जो नेक्स्ट स्टेप है आपके पास वो ये है कि अब हम लोगों ने तैयारी शुरू करनी है। तो बहुत से मेंबर्स कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि अक्सर जो लोग हैं वो आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि यार तैयारी यहाँ से करें। कोई आपको टेक्स्ट बुक का कह रहा होता है, कोई मार्केट के किसी एमसीक्यूज बुक का आपको कह रहा होता है। तो इस वजह से जो मेंबर्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और इनकी तैयारी जो है वो मुतासिर हो जाती है। तो इस हवाले से एक वीडियो बनाने का मैंने सोचा कि पहले ये ज़रूरी है कि हम अपनी तैयारी कहाँ से शुरू करें और कैसे शुरू करें। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और जो कोर्स है वो हम इसी तरह बोर्ड पे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप लोगों का मुतालबा था कि वीडियोस पेपर पे बनाने के बजाय अगर हम बोर्ड पे स्टार्ट कर लें तो ये बहुत ही बेहतरीन रहेगा। तो तैयारी के हवाले से हम बात करेंगे कि ईटा या दूसरे जितने भी टेस्ट होते हैं जॉब रिलेटेड, उनकी तैयारी हम कैसे करें। यहाँ पे हमारा मेन फोकस जो ईटा के टीचिंग पोस्ट के हवाले से टेस्ट होने वाले हैं उन पे हमारा मेन फोकस होगा, लेकिन इन पॉइंट्स को आप दूसरे टेस्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले 3 ज़रूरी बातें जो किसी भी टेस्ट की तैयारी के लिए आपके पास होना ज़रूरी है, आपका इस पे अमल करना भी ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे पास एक टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है। आप अपने रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो सरगर्मियां हैं, इस हवाले से अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। इसलिए हर मेंबर्स का टाइम टेबल मुख्तलिफ हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों के प्राइवेट जॉब्स हैं या दूसरी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिस वजह से वो सुबह के टाइम से अपनी स्टडी स्टार्ट नहीं कर सकते, तो वो सेकेंड टाइम अपना टाइम टेबल तरतीब दे सकते हैं। कुछ मेंबर्स जो हैं वो अभी फ्रेश फारिग हुए होते हैं एमएससी से या बीएस से, तो उनके पास टाइम का मसला नहीं होता, तो वो अपना टाइम टेबल सुबह से लेकर रात तक तरतीब दे सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो आपका टाइम टेबल होना चाहिए। इस पे आपने बहुत ही ज़रूरी समझ के इस पे अमल करना होता है। बाज़ औक़ात 1-2 दिन हम टाइम टेबल पे अमल नहीं कर पाते, लेकिन कोशिश करें कि ये जो सिलसिला आप टाइम टेबल का शुरू कर लें वो आपका टूटे ना। दूसरे नंबर पे जो ज़रूरी चीज़ हमारे पास है वो है फोकस। फोकस बहुत ज़रूरी है। फोकस से मुराद यहाँ पे ये है कि आप जिस टेस्ट की तैयारी करने वाले हैं वो टीचिंग के हवाले से है जो ईटा पे हो रहे हैं, तो आपकी सारी की सारी तैयारी इन्हीं टेस्ट के लिए होनी चाहिए जब तक ये टेस्ट हो नहीं जाते। अक्सर हम मास्टर्स या बीएस के बाद ये कर देते हैं कि हमने बहुत सारी अप्लाई की होती है, तो दरमियान में फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमारा लास्ट डेट गुज़र चुका है, तो मैं पीएचडी सीटी एसएसटी की तैयारी के लिए बैठ गया और मैंने तैयारी शुरू कर ली। लेकिन दरमियान में कहीं पे मैंने दूसरे जो डिपार्टमेंट्स है वहाँ पे अप्लाई की हुई है, असिस्टेंट्स या कुछ इस तरह की, तो उसका रोल नंबर आ जाता है, तो हम ये तैयारी छोड़ देते हैं और उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। फिर वो टेस्ट देने के बाद हम दोबारा जब इसी टाइम टेबल की तरफ आते हैं तो इस दौरान हमारा बहुत सारा वक्त ज़ाया हो जाता है। तो सबसे पहले आपके पास जो ज़रूरी है
دوسرے نمبر پہ وہ فوکس ہے. اگر آپ ٹیچنگ میں انٹرسٹڈ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ مجھے جو ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں جاب مل جائے، تو آپ کا سارا فوکس اسی طرف ہی ہونا چاہیے. آپ وہ ٹیسٹ دے سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے جو اس میں تیاری کا میٹیریل ہے وہ آپ کا دوسرے ٹیسٹ میں ہیلپ کر سکتا ہے، لیکن آپ کا فوکس یہی ہونا چاہیے. درمیان میں دوسرے بکس کی طرف یا دوسری مواد کی طرف نہ جائیں اگر آپ یہاں پہ انٹرسٹڈ ہیں. تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس جو چیز ہے وہ ہے ترتیب. آپ نے ایک ترتیب دینی ہے اپنی تیاری کو کہ میں نے شروع کہاں سے کرنا ہے اور اپنی اس تیاری کو میں نے ختم کہاں پہ کرنا ہے. یہ بہت ضروری ہے. ترتیب نہ ہو تو آپ کی تیاری ساری جو ہے وہ گڈمڈا جائے گی اور جو آپ کا فوکس ہے وہ ٹوٹ جائے گا. تو ضروری چیز ہمارے پاس تیسرے نمبر پہ ترتیب ہے. فار ایگزامپل میں نے ایک ترتیب اپنے ذہن میں دیا ہوا ہے کہ میں 3rd کلاس سے لے کر 8th کلاس تک یا 9th 10th کلاس تک اپنی تیاری کروں گا ان کے کورس کے جو بکس ہیں ان سے. تو ایسا نہ کریں کہ آپ نے 3rd کلاس کے سٹارٹ کیے ہوئے ہیں تو درمیان میں آپ نے 8th کلاس کا لے لیا، وہ کہیں پہ پڑھ لیا، پھر 10th کا لے لیا، پھر 7th کا لے لیا. تو یہ ترتیب نہیں ہے اور اس سے آپ مزید کنفیوز ہو جائیں گے. ایکسٹرا آپ نے کہیں سے MCQs کی بک آپ کو اچھی مل گئی اور آپ نے وہ دیکھنی شروع کر دی تو آپ کا جو سارا ترتیب ہے وہ غلط ہو جائے گا اور آپ کی تیاری اس وجہ سے بہت ہی زیادہ متاثر ہو جاتی ہے. یہ 3 چیزیں اپنے ذہن میں اپنے پاس رکھیں. اس کے بعد جو ضروری چیز ہے وہ اکثر ممبرز جو پوچھتے رہتے ہیں کہ پڑھائی کیسے کریں، یعنی ہم تیاری کی جو شروعات ہے وہ کیسے کریں. تو فار ایگزامپل اگر میں نے اپلائی کی ہوئی ہے تو میں تیاری کچھ اس طرح شروع کروں گا کہ جو میں بنیادی چیزیں اکثر ممبرز نے ایسا کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے پرائیویٹ سکولز میں ٹیچنگ کی ہوتی ہے تو اگر انہوں نے جن کلاسز کے بکس بہت زیادہ پڑھائے ہیں تو وہ نہ پڑھیں. جن کے آپ نے پڑھائے نہیں ہیں وہ آپ اس پہ فوکس کر کے وہ سٹڈی کر لیں. تو سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ آپ کے پاس ہے کورس کے بکس. یہ آپ نے ضرور پڑھنے ہیں. صرف MCQs کے بک پہ آپ فوکس کر کے اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو وہ آپ کو اتنا فائدہ نہیں دے گا کیونکہ بہت سے پوائنٹس آپ کو کلیئر نہیں ہوں گے. آپ کو اس پہ رٹا لگانا ہوگا اور رٹے کا نقصان آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمیں ٹیسٹ میں بہت زیادہ اس کا نقصان ہوتا ہے. تو کورس کی کتابیں ایک بار کم از کم ایک بار ضرور پڑھیں. ایک بار اگر ہم باقاعدہ ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں تو یہ کافی ہوتا ہے. اکثر ممبرز یہ کہتے رہتے ہیں کہ میں نے 8 دفعہ کورس ختم کیا ہے، میں نے 10 دفعہ کورس ختم کیا. تو اس کا آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. بس ایک بار آپ کے لیے کافی ہوگا، لیکن پڑھنا اپنے ترتیب سے ہے. یعنی 3rd کلاس ہم نے شروع کیا تو سب سے پہلے میں نے 3rd کلاس کا ختم کرنا ہے، پھر میں نے آگے جانا ہے 4th کلاس کا پڑھنا ہے، پھر 5th کلاس تک پڑھنا ہے، 6th 7th 8th ضروری جو ہے وہ 8th تک آپ کے ساتھ بہت ہی ضروری ہے. یہ آپ نے ضرور پڑھنے ہیں سارے کے سارے. اور اس کے لیے جو ڈیز آپ نے رکھتے ہیں وہ کچھ اس طرح ہے کہ پرائمری کا کورس جس کا مجھے کافی ایکسپیرینس بھی ہے، یہ آپ زیادہ سے زیادہ 5-6 دن میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں. یہ اتنا زیادہ کورس نہیں ہے. صرف میتھس اور سائنس کا جو پورشن ہے اس میں تھوڑا بہت کام ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ٹیبل ہے اور آپ اس ٹائم ٹیبل پہ کو فالو کر کے اس کورس کو مکمل کرنا چاہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ 5-6 دن میں اس کو مکمل کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ وقت بھی اس کو نہ دیں کیونکہ ٹیسٹ جو ہے وہ 40 to 60 ڈیز میں ایٹا کنڈکٹ کر دیتے ہیں. تو
یہ آپ کے پاس کافی ٹائم ہوگا 5-6 دن کا، یا زیادہ سے زیادہ اگر ایک ہفتہ آپ اس کو دیں 7 days، اس سے زیادہ اس کو نہ دیں۔ اس کے بعد 6th 7th 8th، اس کے لیے اگر آپ 5 to 7 یعنی 5 سے لے کر 7 دن تک ایک کلاس کے لیے رکھ لیں تو یہ آپ کے پاس 20 days میں یہ کورس مکمل ہو سکتا ہے۔ ضروری چیز دوبارہ میں وہی بات دہراؤں گا، ٹائم ٹیبل، فوکس، ترتیب، یہ آپ کے پاس ہو تو یہ مکمل جو کورس ہے یہ آپ 25 سے لے کر 30 دن تک، مطلب 1 مہینے کے اندر اندر آپ مکمل کورس کو کور کر سکتے ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے۔ اس کے بعد کورس آپ نے مکمل کر لی، کتابیں آپ نے پڑھنی کس طرح ہے، اس میں ہمیں رٹا نہیں لگانا ہے، میں نے شارٹ کویسچن لانگ کویسچن نہیں یاد کرنے، میں نے کیا کرنا ہے کہ فار ایگزامپل یہ 4th سائنس کی ایک کتاب میں لے لیتا ہوں، تو آپ لوگوں کے پاس بھی یہ بکس ہونی چاہیے۔ اکثر جو آپ کے دوست ہوتے ہیں سرکاری اسکولوں میں، آپ ان سے یہ کتابیں لے سکتے ہیں تیاری کے لیے۔ تو فار ایگزامپل ہمارے پاس کچھ اس طرح ہے کہ یہ میں کلاسیفیکیشن آف اینیملز کا ٹاپک ہے، تو ایم سی کیوز یا اس کو میں نے پڑھنا کس طرح ہے، اس سے میں نے ایم سی کیوز نکالے ہیں۔ ایم سی کیوز پہلے 2-3 چیپٹر میں آپ کو مسئلہ ہوگا کہ میں اس سے ایم سی کیوز کیسے نکالوں، لیکن جب آپ اس پہ پریکٹس کریں گے تو آپ کو پیراگراف کے اندر 4-5-6 ایم سی کیوز ضرور ملیں گے۔ فار ایگزامپل یہاں پہ ہے اینیملز آر ڈیوائیڈڈ انٹو 2 میجر گروپس آن دا بیسس آف ورٹیبرل کالم اور بیک بون، تو اس سے آپ 2 طرح کے ایم سی کیوز بنا سکتے ہیں۔ پہلی ایم سی کیوز آپ کے پاس اینیملز آر ڈیوائیڈڈ انٹو 2 میجر گروپس، آپ کے پاس ایم سی کیوز اس طرح آئے گی، اینیملز آر ڈیوائیڈڈ انٹو خالی جگہ میجر گروپس آن دا بیسس آف بیک بون یا ورٹیبرل کالم، ایک ہی بات ہے۔ تو آپ کے پاس آپ ذہن میں رکھیں گے کہ میرے پاس مختلف آپشن بھی ہوں گے اس کے لیے۔ فار ایگزامپل اے میں میرے پاس ہوں گے 5 گروپس میجر گروپس، بی میں ہے میرے پاس 3 میجر گروپس، سی میں ہے میرے پاس 2 میجر گروپس، اور ڈی میں میرے پاس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نان آف دیز، یعنی کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اس میں آپشن نہیں ہوتا صحیح، تو آپ نے وہ نان آف دیز کو فل کرنا ہے۔ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ یہاں پہ کیا ہے، ہمارے پاس ورٹیبرل کالم یا بیک بون کے لحاظ سے 2 گروپس ہے، ایک ورٹیبریٹس ایک انورٹیبریٹس، تو آپ کا جو ایم سی کیوز ہے صحیح آپشن آپ کے پاس 2 میجر گروپس ہے۔ تو یہ ایک ایم سی کیوز آپ اس طرح بنا سکتے ہیں۔ اس طرح بھی ہو سکتا ہے دوسری ایم سی کیوز کہ اینیملز آر ڈیوائیڈڈ انٹو 2 میجر گروپس آن دا بیسس آف، یہ آپ کے پاس مسنگ ہوگا بیک بون، تو یہ آپشن میں کہیں پہ آپ کے پاس موجود ہوگا اور آپ کو اس کو پک کر کے یہاں پہ لگانا ہے۔ تو ایک ہی جملے سے میں نے 2 ایم سی کیوز بنا لی ہے۔ اس طرح آپ اس پہ پریکٹس کرتے رہیں۔ اچھا، دوسرا یہ کہ آپ اس کو بار بار ترتیب تبدیل کر کے 3-4 ایم سی کیوز بھی اس سے بنا سکتے ہیں۔ تو یہ پریکٹس اگر آپ اس طرح کریں گے پورے جو لیسن ہے یا یونٹ ہے یا چیپٹر ہے اس پہ، تو آپ کو ایم سی کیوز بنانا بھی آ جائیں گی، اور جب کبھی بھی آپ کوئی بھی بک سٹڈی کریں گے تو اس میں آپ کو ہر پیراگراف میں ایم سی کیوز صاف لکھ کے نظر آئیں گے۔ یہ پریکٹس آپ کو ہر ٹیسٹ میں، صرف ایٹا کے لیے نہیں، ہر ایک ٹیسٹ میں بہت زیادہ یہ ٹیکنیک آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے۔ ایک وقت آئے گا اگر آپ یہ پریکٹس
ہر بک پہ اپلائی کرتے جائیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کے سامنے جب بھی کوئی ٹیسٹ آئے گا اور جو آپشن آپ کے پاس موجود ہوں گے وہ ایم سی کیوز آپ کے نظر سے بھی نہیں گزری ہوگی، آپ کو آ بھی نہیں رہی ہوگی کہ اس میں کیا پٹ کرنا ہے، لیکن اس پریکٹس کی وجہ سے آپ کو وہاں پہ اندازہ ضرور ہوگا کہ اگر میں یہ ایم سی کیوز بناتا تو میں یہ آپشن رکھتا یا یہ آپشن رکھتا، تو اس وجہ سے آپ کا جو اس کو ہم کہتے ہیں کہ تکا لگ گیا، تو آپ کے ٹیسٹ میں تکے بھی صحیح لگیں گے۔ تو یہ طریقہ آپ نے ہر ایک بک پہ اپلائی کرنا ہے۔ یعنی سٹیپ 2 ہمارے پاس یہ ہوگا کہ آپ نے ان بکس کورس کے بکس سے ایم سی کیوز بنانا سیکھنا ہے۔ دوسرا یہاں پہ ہم پوائنٹ اگر لینا چاہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ہم نے یہ سیکنڈ، یہ تھرڈ کیا کرنا ہے، ہم نے کہ جو بھی کام ہم کریں ڈیلی، ہم جتنے ایم سی کیوز بنائیں یا جو بک میں اسٹڈی کروں اس سے جو امپورٹنٹ پوائنٹس میں نکالوں، وہ سب آپ نے ترتیب کے ساتھ اپنے لیے محفوظ رکھنے ہیں۔ یہ بھی بہت ضروری ہے، جو کام آپ کریں اس کو اپنے ساتھ ایک رجسٹر میں یا پیجز میں اس ترتیب کے ساتھ محفوظ رکھتے جائیں کہ آگے آپ کو دوبارہ جو محنت آپ نے کی ہے یہ نہ کرنی پڑے، اور یہ کام آپ اپنے لیے اگلے سال، کیونکہ یہ ٹیسٹ جو ہوتے ہیں ٹیچنگ کے یہ ہر سال آتے رہتے ہیں، تو یہ ترتیب کے ساتھ محفوظ اپنے لیے رکھے ہوئے ہیں، تو آپ کے لیے اگلے سال بھی یہ مفید ثابت ہوں گے، اور اس سال بھی ٹیسٹ سے پہلے ریویژن کے لیے یہ مواد آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ چوتھی بات جو آپ نے اپنی ذہن میں رکھنی ہے کہ جو کورس ہے یہ آپ نے کب تک ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ٹیسٹ سے 1 تا 2 ہفتہ پہلے یہ کورس آپ نے ختم کرنا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کے پاس پھر ریویژن کا ٹائم ضرور ہوگا۔ اچھا، ریویژن آپ نے دوبارہ ان بکس سے نہیں کرنی جو کورس کی بک سے، بلکہ ریویژن آپ نے جو کام محفوظ رکھا ہوا ہے رجسٹر یا پیپر میں اس سے ریویژن کرنی ہے۔ ساتھ ساتھ اس وقت، اس سے پہلے آپ نے ایم سی کیوز کے بکس نہیں دیکھنے، جو 2 ہفتے آپ نے اپنے لیے رکھے اس میں ایک اچھی سی ایم سی کیوز والی بکس لیں، اور وہ بھی پریکٹس کے طور پر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیں۔ تو یہ کچھ سٹیپس ہیں جو آپ نے ٹیسٹ سے پہلے ضرور کرنے ہیں، اور اس ترتیب سے اگر آپ تیاری کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی تیاری بہت ہی بہترین ہوگی، اور آپ بہت زیادہ آسانی کے ساتھ 70 to 80 پلس مارکس جو ہیں وہ لے سکتے ہیں۔ یہ 80 تک مارکس آپ کے لیے سلیکشن کے لیے کافی بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ترتیب کے ساتھ یہ تیاری جاری رکھیں۔ اس کے بعد ہم ٹیسٹ اور ٹیسٹ سے ایک دن پہلے کی تیاری پہ بات کریں گے۔ اچھا، اب ہم بات کریں گے ٹیسٹ سے پہلے ایک دن پہلے ہم نے کیا کرنا ہے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک بار پھر ریویژن کر لوں تو ٹھیک ہے، کرنے جو کام آپ نے اپنے لیے رجسٹر وغیرہ میں محفوظ رکھا ہے اس کو آپ ریوائز کر لیں، لیکن یہ ریویژن جو ہے یہ رات تک ہی رہنی چاہیے۔ مطلب اس کا یہ ہے، ٹیسٹ سے ایک دن پہلے آپ نے ریویژن شروع کر لی تو رات سونے سے پہلے تک آپ یہ ریویژن مکمل کر لیں۔ اس کے بعد ٹیسٹ کی صبح اگر آپ اٹھتے ہیں تو صرف تلاوت وغیرہ کر لیں، کیونکہ اس سے آپ کا دماغ جو ہے وہ فریش رہے گا، اور
جو بکس ہے کورس کے یا ریویژن جو آپ نے شروع کی ہے وہ رات کے وقت ہی آپ نے سٹاپ کرنی ہے، کیونکہ ٹیسٹ کے دن صبح آپ ریویژن شروع کریں گے تو آپ کے پاس جو پہلا مسئلہ آپ کو درپیش ہوگا وہ ہوگا کنفیوژن. آپ کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے. اس لفظ سے آپ نے بچنا ہے. کنفیوژن کا شکار ہو کر آپ کا ٹیسٹ سارا کا سارا خراب ہو جاتا ہے، اور جو تیاری آپ نے شروع کی ہوئی ہوتی ہے بہترین طریقے سے آپ نے سب کچھ مکمل کیا ہوتا ہے، آپ کنفیوز ہو کر وہ سب کچھ آپ کے دماغ میں بے ترتیب ہو جاتا ہے. آپ ٹیسٹ اچھے طریقے سے نہیں دے پاتے. دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ اکثر ہم نے دیکھا ہوتا ہے ٹیسٹ سینٹر میں ہم گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جاتے ہیں، تو ایک گروپ کی شکل میں دوست بیٹھے ہوتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ میں نے یہاں سے تیاری کی ہے بہت ہی بہترین طریقے سے، اور مجھے فلاں نے کہا تھا کہ اس سے بہت زیادہ MCQs آتے ہیں اس بک سے، اور میں نے وہ بک دیکھی ہے. اس کے بعد ٹیسٹ سے کچھ ممبرز جن کا ٹیسٹ فرسٹ ٹائم ہوتا ہے وہ نکل رہے ہوتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں یار مجھے بتاؤ کون سے سوالات آئے تھے کون سے نہیں آئے تھے. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ٹیسٹ سے 10-15 منٹ پہلے سینٹر پہنچنا ہے، اور اس حوالے سے کسی سے بھی بات چیت نہیں کرنی. یہ چیز آپ کو کنفیوز کر دیتی ہے. اور یہ اکثر ممبرز جنہوں نے پریویس ٹیسٹ دیے ہوتے ہیں وہ ایمانداری کے ساتھ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہر ایک کے ساتھ پیش آ چکا ہوتا ہے. ہم کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں ٹیسٹ سے آدھا گھنٹہ پہلے، اور ہماری جو 30 to 60 ڈیز کی تیاری ہوتی ہے وہ ساری کے ساری اس 30 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے. ہماری محنت کنفیوژن کی وجہ سے ان 30 منٹ میں ہم اپنے ہی ہاتھوں سے ضائع کر دیتے ہیں. تو ہم نے کرنا ہے کہ ٹیسٹ سے 10-15 منٹ سینٹر پہنچ کر صرف اور صرف رول نمبر وغیرہ چیک کرنے ہیں اور ٹیسٹ کے لیے بیٹھنا ہے. دوسرا، جو ٹیسٹ کے دوران آپ کو دوسرے ممبرز جواب بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ پٹ کر لو، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، ان پہ بھی دھیان نہ دے. آپ نے تیاری بہترین کی ہوئی ہوتی ہے، جو چیز آپ کو جو آپشن صحیح لگے وہ پٹ کرتے جائیں. خود پہ اعتماد کریں، یہ سب سے ضروری چیز ہے. تو انشاءاللہ آپ کی جو کامیابی ہے وہ کنفرم ہے، آپ کی سلیکشن جو ہے وہ کنفرم ہے. ان چند باتوں پہ عمل کر کے آپ ایٹا کی بہترین تیاری کر سکتے ہیں اور ٹیسٹ بہترین طریقے سے دے سکتے ہیں. یہ نکات آپ اگلے دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ٹیسٹ کی تیاری کے لیے بھی اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ دوسری ویڈیوز جو ہے وہ کورس سے ریلیٹڈ پہ ہوں گے. تیاری کے حوالے سے یہاں تک کافی ہے، ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں. تو نیکسٹ ویڈیوز میں ہم کورس کے حوالے سے جو مواد ہے وہ یہاں پہ شروع کریں گے. اللہ حافظ.